शबाना की अम्मा फौत हुई तो 13 साल की उम्र में फुप्पो ने इसे ब्याह दिया और वो कम उम्री में ही बेवा हो गई। तो सास ने इसका जीना दोभर कर दिया और इसे पेट भर कर खाना ना देती। कहती तू मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई, और इसे सफ़ेद लिबास में ही रखती। सास कभी इसके बाल काट देती, कभी मुंह को बिगाड़ देती कि अब तुम्हें अच्छा लगने का हक नहीं है। शबाना सास के मुजालिम से तंग आकर कब्रिस्तान चली गई और शौहर की कब्र खोदी ताकि खुद भी इसमें दफन हो जाए। लेकिन जैसे ही कब्र खोदी तो इसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि 15 साल की उम्र में शबाना ने सफ़ेद बेवगी का जोड़ा पहना था। सास ने बेटे की वफात होते ही शबाना को इद्दत के नाम पर एक कमरे में बंद कर दिया। 15 साल की उम्र में बहुत बड़ा गम इसे मिला था। इसकी ज़िंदगी वैसे तो आसान ना थी। जब से इसके वालिदैन का इंतकाल हुआ था, इसकी फुप्पो ने कम जुल्म नहीं ढाए थे। सारे घर की जिम्मेदारी इसी पर डाल दी थी। एक तो वालिदैन का सदमा ही इसे सहा नहीं जा रहा था, इस पर फुप्पो की ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ने लगी थीं। फुप्पो के 2 बेटे थे। इनमें से बड़े बेटे को शबाना अच्छी लगने लगी। लेकिन जब फुप्पो के बेटे ने अपनी माँ से ये बात कही तो वो कहने लगी कि ये यतीम लड़की हमें दे ही क्या सकती है। अरे मुझे तो ऐसी बहुएं चाहिए जो जहेज लेकर आएं। वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ना था, लेकिन अपने बाप के साथ दुकान पर बैठता था। कम उम्री में ही कारोबार करने लगा था। 22 साल का था, लेकिन अपनी माँ से जिद करने लगा कि शादी तो शबाना से ही करूँगा। लेकिन फुप्पो नहीं चाहती थी कि शबाना की शादी इनके बेटे से हो। लेकिन वो काम कारोबार अच्छा संभाल रहा था, इसलिए खुद मुख्तार भी था। फुप्पो ने अपने बेटे से इनकार तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो शहर से बाहर अपने काम के सिलसिले में गया तो पीछे से फुप्पो ने 13 साला शबाना की शादी 35 साला अमजद से कर दी, जो कि नशे का आदी था। घर में अमजद के 2 भाई और भी थे। बहनें सारी शादीशुदा थीं। माँ जब शबाना को ब्याह कर अपने घर लाई तो अमजद तब भी नशे की हालत में लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चला गया। अमजद को देखकर तो शबाना की रंगत फीकी पड़ गई थी। अव्वल तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फुप्पो ने ज़बरदस्ती इसका निकाह किया। सिर्फ एक सास और शौहर ही से ब्याने आए थे। शादी क्या थी, बस सादगी से निकाह ही था। जब वो रोते धोते ससुराल पहुंची तो शौहर को देखकर तो इसके आंसू तवातर से बहने लगे। इसके 2 देवर छोटे थे। एक शादीशुदा था और सबसे छोटा 22 साल का था। जब इसने शबाना को देखा तो अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या जुल्म किया है अम्मा तूने। ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है, और अमजद तो वैसे ही नशे में पागल हो जाता है। लेकिन माँ ने छोटे बेटे को चुप करवा दिया कि ये इसका मामला नहीं है। ज़बरदस्ती शबाना को अमजद के कमरे में छोड़ने चली गई और कहने लगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मेरी फुप्पो ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की है। मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। लेकिन सास ने इसे अमजद के कमरे में धकेला और कमरा बाहर से बंद कर दिया। अमजद नशे में धुत बेड पर लेटा था, बेखबर सो रहा था। शबाना डरी सहमी दरवाजे के पास ही बैठ गई। रो रो कर न जाने कब इसकी आंख लगी थी। लेकिन जब इसकी आंख खुली तो अमजद जाग चुका था। वो शबाना से अपने हक की बात करने लगा। वो 13 साला बच्ची इसके आगे हाथ जोड़े मिन्नत समाजत करने लगी, लेकिन उस शख्स को इस पर रहम नहीं आया था। जो हाल उस शख्स ने शबाना का किया था, वो 4 दिन बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाई थी। बुखार में वो 4 दिन वो अपने कमरे में ही रही। लेकिन सास तो जैसे कहने लगी कि तुम्हारी बीवी के तो ड्रामे आते ही शुरू हो गए हैं। इससे कहो कि अपनी ड्रामेबाजी ख़त्म करे और बाहर आए। मैं अब घर के सारे काम काज अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरी बहू सिर्फ अपने शौहर की जिम्मेदारी संभालती थी। अमजद तो नशे का आदी था, इसलिए कोई भी इसे रिश्ता देने के लिए तैयार ना था। अमजद से छोटे भाई जाकिर ने अपनी पसंद से शादी की थी। इसकी बीवी बहुत तेज तरार थी। इसने सास को कह दिया कि वो किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी सवाए अपने शौहर के। जाकिर भी बीवी का साथ देता था, इसलिए माँ ने इस बहू को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अमजद के लिए एक कमसिन सी बच्ची ले आई ताकि इसे अपने रोब में रख सके। माँ की बातें सुनकर अमजद को भी गुस्सा आ गया। इसे ये तक ख्याल न आया कि शबाना बुखार में तप रही है। वो कमरे में गया और इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर उठा दिया। कहने लगा कि तूने क्या ड्रामा कर रखा है, चल बाहर निकल और घर के काम काज कर। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। शबाना अभी मुश्किल से ही उठकर कमरे से बाहर आई थी। इसे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। इसका जी चाहा कि खुदकुशी ही कर ले, क्योंकि जिस तरह का जालिम शौहर इसे मिला था, इससे बेहतर था कि वो मौत को ही अपना लेती। बुखार की हालत में भी सास ने इसे सारे घर के काम करवाए थे। जब इसका छोटा देवर घर पर आया और शबाना की हालत देखी तो माँ पर चिल्लाने लगा
کہنے لگا کہ دیکھ لینا ماں، بہت برا عذاب پائے گی تو دنیا میں ہی۔ لیکن اس کی ماں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امجد کے ظلم و ستم بھی بڑھتے چلے گئے۔ گھر کے سارے کام کاج شبانہ کی ساس اس سے کرواتی تھی، اور امجد اپنی ماں کی باتیں سن کر رات کو جب کمرے میں جاتا تو شبانہ کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگتا۔ لیکن ابھی 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن امجد نے بڑا خطرناک قسم کا نشہ کر لیا، جو کہ سیدھا اس کے پھیپھڑوں پر جا کر اٹیک ہوا تھا۔ اسے ایسی کھانسی چھڑی کہ اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سب رو رہے تھے، شبانہ کی ساس اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، لیکن شبانہ کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ نکلتا بھی کیسے؟ اس نے امجد سے محبت پائی ہی کب تھی؟ اس نے تو صرف ظلم سہے تھے، اس لیے اندر ہی اندر سکون میں تھی کہ اچھا ہوا روز روز کی مار پیٹ سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی مزید اذیت ناک ہو جائے گی۔ امجد کی تدفین کے فوری بعد ہی سفید جوڑا شبانہ کو پکڑا دیا گیا کہ اب ساری زندگی تم نے سفید ہی جوڑے پہننے ہیں۔ اسے بیوگی کی سفید چادر اڑانا بھی کسی ظلم سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی امجد کا جنازہ اٹھا کر گھر سے لے جایا گیا تو ساس غصے سے روتی دھوتی شبانہ کے پاس آئی اور اس کے سر پر موجود گلابی رنگ کی چادر کو چھین لیا۔ وہ یوں اتنی عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ہڑبڑا سی گئی، فوراً اپنے جسم کو ڈھکنے لگی اور ساس سے بولی کہ یہ کیا آپ کر رہی ہیں، میری چادر مجھے واپس کریں۔ مگر ساس روتے دھوتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، تیرا بن رنگوں پر کوئی حق نہیں ہے، تو میرے بیٹے کی بیوہ ہے، اور بیوہ عورتوں کے لیے یہ رنگ بنے ہی نہیں ہیں۔ یہ رنگ تو سہاگنیں پہنتی ہیں جن کے شوہر کا سایہ ان کے سر پر سلامت ہو، تیرا رنگین کپڑوں پر کوئی حق نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے وہیں پر اس کی اس گلابی رنگ کی چادر کو آگ لگا دی تھی۔ گاؤں کی ساری بوڑھی اور دقیانوسی رسومات سر انجام دینے والی عورتیں امجد کی ماں کے ساتھ مل چکی تھیں۔ پہلے تو اس کی گلابی رنگ کی چادر کو جلایا گیا، اس کے بعد امجد کی ماں گئی اور سفید رنگ کی چادر لے آئی اور لا کر معصوم شبانہ کے سر پر اڑا دی، اور کہنے لگی کہ تیری زندگی اب یوں ہی سفید ہو چکی ہے۔ ساری زندگی جب تک تو قبر میں نہیں اتر جاتی، تجھ پر یہ رنگ حرام ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو بڑی سفاکیت سے توڑنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ دیوار پر مار رہی تھی اور چوڑیاں چھن چھن کر کے اس کی کلائی میں پیوست ہوتی خون کے ساتھ زمین پر گر رہی تھیں۔ درد کے مارے شبانہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی، مگر اس کے ماں باپ تو کب کے منو مٹی تلے دفن ہو چکے تھے۔ آخر اس کی پکار سنتا بھی کون؟ ایسا کرنے کے بعد اس کے کانوں میں موجود بالیوں کو کھینچ کر اتارا جانے لگا کہ تبھی امجد کا چھوٹا بھائی وہاں پر آ گیا۔ اپنی ماں کو اس پر یوں ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو آ کر فوراً اسے پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بھائی کا جنازہ ابھی گلی میں ہی ہے اور تم الگ ہی وویلا مچا چکی ہو۔ میں بھائی کا جنازہ چھوڑ کر واپس آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہاں کیا کہنا مچ گیا ہے۔ بس کر دو، اگر بھائی کی وفات ہوئی ہے تو اس کے اپنے نشہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی کے مرنے کی سزا یہ کیوں بھگتے؟ ایک نہ ایک روز تو سب نے ہی جانا تھا۔ کئی عورتیں تو منہ کے آگے چادر رکھ کر چہ منگوئیاں کرنے لگی تھیں کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو ماں کو ہی باتیں سنا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تو شبانہ کی ساس اندر ہی اندر غصے سے تھک چکی تھی۔ بیٹے کو فوراً دھکا دے کر کہنے لگی، تو نہیں سمجھے گا ان رسموں کو، یہ رسمیں ضروری ہوتی ہیں، تو جا کر بھائی کو دفنا، یہ عورتوں کے معاملات ہیں، ان میں نہ پڑ۔ شبانہ بیچاری روئے جا رہی تھی۔ ساس نے اسے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، اتنا تو کبھی میرے بیٹے کے غم میں تو نہیں روئی۔ اس کی چارپائی یہاں پڑی رہی، یہاں تک کہ محلے والی عورتیں بھی میرے جوان جہاں بیٹے کی موت کو دیکھ کر رو رہی تھیں، مگر تو بت بنی بیٹھی رہی۔ پھر اب کیوں رو رہی ہے؟ اسی کے ساتھ اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی کہ دیور والا گھر ہے، تو کمرے سے باہر مت نکلنا۔ پھر اسے ایک لمبی فہرست ہاتھ میں تھما دی گئی۔ کہنے لگی، اس میں جتنی عبادتیں اور وظیفے لکھے ہیں وہ سب تم کرو گی تاکہ میرے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ شبانہ شاید پڑھ بھی دیتی اگر امجد نے اس کے ساتھ کبھی نرمی کا معاملہ کیا ہوتا، کبھی محبت سے بات کی ہوتی۔ وہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن وظیفے نہیں کرتی تھی، بس جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور یہ باتوں کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہوا تھا جب امجد اسے مار پیٹ کر بے سود نشہ کر کے سو جاتا تھا۔ شبانہ جائے نماز بچھاتی اور اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتی، کیونکہ وہی ایک ذات تھی جو اس کی سننے والی تھی، نہ ماں نہ باپ نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ ایک پھپھو تھیں تو اس نے بھی اس کا نکاح کر کے اسے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جو اس کا ہر دکھ درد سن رہی تھی۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھی کہ جب ساس نے دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ شبانہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ ساس کو کمرے میں دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ساس نے ایک جانب میز پر رکھے ہوئے سارے وظیفوں کی لسٹ دیکھی اور پھر اسے غصے سے گھور کر کہنے لگی، ایک کلموہی، تجھے میں نے یہ سارے وظیفے پڑھنے کو دیے تھے، اس لیے نہیں دیے تھے کہ یہ ایک جانب کو پڑے رہیں اور تو مہارانی بن کر بیٹھی رہے۔ کیوں نہیں پڑھے تو نے یہ وظیفے ابھی تک؟ یہ سن کر شبانہ کہنے لگی کہ میں پڑھ ہی رہی تھی، ابھی کچھ دیر سانس لینے کی خاطر رکی ہوں۔ مگر اس کی ساس نے اگلے ہی پل اسے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ تو کچھ زیادہ ہی سر چڑھنے لگی ہے، میں دیکھ رہی ہوں، تجھے میرے بیٹے کی جانے کا تو جیسے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ تو یہی سوچتی ہوگی نا کہ اچھا ہوا مر گیا، تیری زندگی آسان ہو گئی، تجھ پر اب کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ مگر میں جانتی ہوں میرے بیٹے کی موت صرف اور صرف تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہی ایسی منحوس نکلی جس نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سن کر شبانہ کی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھیں۔ اس کی ساس کتنی ہی دیر اسے بالوں سے پکڑ کر اسے باتیں سناتی رہی اور وہ خاموشی سے ہر ایک بات کو سنتی رہی۔ جانتی تھی کہ اگر کچھ بھی بولی تو ساس اس پر مزید ظلم کرے گی۔ صبح صبح کا وقت تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں کو جا چکے تھے۔ تب ساس نے اسے آواز دی کہ مہارانی اب کمرے سے نکل کر یہ کام کاج کر دے، اب تو میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ یہ سن کر اس نے شبانہ کو کمرے سے باہر نکالا اور پھر سارے گھر کے کام اس کے ذمے ڈال دیے۔ خود وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر پھل کاٹ کر کھائے جا رہی تھی اور چھلکے یوں ہی فرش پر پھینک کر شبانہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر کا ایک ایک کونا صاف ستھرا چاہیے، اتنے روز تک مہمان آتے رہے ہیں، گھر بالکل ہی گندا پڑا ہوا ہے۔ وہ اکیلی جان گھر کے کام کرتی رہی۔ ذرا سی سفید چادر اس کے سر سے ہٹتی تو ساس لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہنے لگتی کہ بیوگی کی علامت ہی یہ سفید چادر ہے، تو کیسے اسے سر سے ڈھلکنے دے رہی ہے؟ اب ذرا سی بھی تیری چادر سر سے سرکی تو دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں۔ شبانہ سہم چکی تھی، فوراً چادر کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور فرش دھونے لگی۔ سارے گھر کے کام کر کے وہ بہت تھک چکی تھی، اس کی کمر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ ایک تو ویسے اس کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتی ہوئی جیسے ہی ساس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے لگی تو ساس نے اگلے ہی پل اسے روک دیا تھا، کہنے لگی کہ تیری اتنی اوقات ہے جو میرے برابر میں بیٹھے، یہاں فرش پر بیٹھ، یہیں بیٹھی ہوئی تو اچھی لگتی ہے۔ شبانہ تو تھکی تھی، وہ فوراً وہیں ساس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گئی۔ ابھی سے بیٹھے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ساس نے اسے کہا کہ جا کر میرے لیے کھانا بنا کر لا۔ بس پھر کیا تھا، کھانا بنا کر اس نے گرما گرم سب کے لیے رکھا تھا۔ ساس نے اسے کچن سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا کیونکہ گھر میں اب دیور آ چکے تھے۔ وہ کچن میں ہی بند پڑی گرمی سے بے حال ایک جانب بیٹھی رہی۔ بخار بھی عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کچن میں ہی ایک جانب بیٹھی اپنے گھٹنوں پر سر رکھے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ چادر اس کے سر سے ڈھلک چکی تھی، اس کے لمبے گھنے بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ جب اس کا چھوٹا دیور کچن میں برتن رکھنے کے لیے چلا آیا، جب اس کی نظر کچن کے کونے میں کسی فالتو سے سامان کی طرح پڑی ہوئی اپنی بھابھی پر گئی تو وہ اندر ہی اندر کانپ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس معصوم لڑکی پر اتنا ظلم کیا جا رہا تھا۔ ارے اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی؟ پہلے اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ کی گئی کہ امجد جیسے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، حالانکہ اس عمر کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کم عمری میں ہی بیوگی کا داغ اور ظلم و زیادتی، نہ جانے اس کی ماں اس معصوم بچی پر کون کون سے جنم کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس سے مزید نہ رہا گیا، وہ فوراً چلتا ہوا شبانہ کے پاس گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلانے لگا۔ اپنے وجود پر غیر شناسا سا لمس پا کر شبانہ ہڑبڑا کر دیکھنے لگی تھی۔ سامنے ہی اس کا دیور کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ شبانہ کچھ بولتی، اسی پل ہی شبانہ کی ساس کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ جب اس نے یوں دیور اور بھابھی کو اس طرح دیکھا تو مارے غصے کے بفر اٹھی۔ غصے سے چلا کر پہلے تو بیٹے کو کچن سے نکالا اور پھر وہیں کچن کا دروازہ بند کر کے بیچاری شبانہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ تو بد کردار بھی ہو سکتی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے تجھ جیسی لڑکی کو تو میں سمجھ رہی تھی کہ صرف عقل کی ہی کمی ہے، لیکن تو بد چلن بھی ہو چکی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد دیور کو پھانس رہی ہے۔ شبانہ ہاتھ جوڑ کر ساس سے معافی مانگ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے کردار کی صفائیاں بھی پیش کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے کردار کا گواہ میرا رب ہے، مگر اس خاتون نے بیچاری شبانہ کو مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔
کچن سے مسلسل شبانہ کی چیخنے کی آوازیں باہر کھڑے دیور بھی سن رہے تھے۔ باقی دیور تو بس گہری سانس خارج کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر منیب سے رہا نہ گیا۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں کو منع کر رہا تھا، مگر اس کی ماں نے کسی بھی طور دروازہ نہ کھولا۔ کچھ ہی دیر بعد شبانہ کے چلانے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ اسے تو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں ماں نے اس معصوم لڑکی کی جان ہی تو نہیں لے لی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دروازے کو جھٹکے دے کر توڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کا لاک ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور جو منظر اسے دکھائی دیا، دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے ہی شبانہ فرش پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی اور اس کی ماں ہاتھ میں کینچی لیے تقریباً شبانہ کے آدھے سر کے بال کاٹ ہی چکی تھی۔ اس کے اتنے لمبے گھنے بال کچن کے فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو منیب کانپ اٹھا تھا۔ فوراً اپنی ماں کو شبانہ سے دور کیا، کہنے لگا، آپ ہوش میں تو ہیں اماں؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے دل میں خوف الہی ختم ہو چکا ہے؟ یہ سب کچھ اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا تو؟ ذرا شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا آپ نے خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ بھائی تو اپنے کیے کی سزا خدا کی بارگاہ میں بھگت رہے ہوں گے، اور اب آپ ایک عورت ہوتے ہوئے اس معصوم بچی پر ظلم کر رہی ہیں۔ اس کی ماں بیٹے کی باتیں سن کر ایک پل کو لاجواب ہو چکی تھی۔ فوراً غصے سے کینچی وہیں پھینک کر باہر چلی گئی، جبکہ منیب نے ایک نظر اس معصوم لڑکی پر ڈالی جس کا آدھا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا۔ بڑی بے ترتیب طریقے سے اس کے بال کاٹے گئے تھے، جبکہ آدھا سر ابھی تک یوں ہی بالوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کو بلوایا اور دونوں نے اٹھا کر شبانہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ وہ یوں ہی بے ہوش تھی۔ دیور فوراً ڈاکٹر کو لے آیا اور اس نے شبانہ کو دوا دی تھی۔ شبانہ کو ہوش آیا تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کا وجود درد سے چور تھا۔ ایک نظر اٹھا کر جب اس نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا اور اپنے بال دیکھے تو چیخی تو پڑی تھی۔ اس کے خوبصورت گھنے بال سر پر موجود ہی نہ تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے مارے خوف کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ جس قدر بے ترتیبی سے اس کے بالوں کا حشر ہوا پڑا تھا، دیکھ کر تو اس کی جان نکل چکی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی، اس سے تو اچھا تھا میں مر ہی جاتی۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا میں دنیا میں صرف اور صرف ظلم سہنے کے لیے آئی ہوں؟ میری غلطی ہی کیا تھی جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے اسی پل کینچی سے باقی بال بھی کاٹ دیے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب زندہ نہیں رہے گی۔ خود کو زندہ دفن کر دینا آسان تھا، مگر یہ ظلم سہنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی صبح کا نور پھوٹا تو گھر میں ابھی تک سب سو رہے تھے۔ وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ روتے ہوئے سب سے پہلے اپنے والدین کی قبروں پر گئی تھی۔ ماں باپ کی قبر کو دیکھ کر کتنی دیر وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی، اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ جب رو رو کر اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ اپنے شوہر کی قبر پر چلی آئی۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ ہی اپنی پھپھو کو اور نہ ہی تمہیں، کیونکہ تم دونوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ اگر میری پھپھو چاہتی تو وہ میری شادی ہی نہ کرواتی۔ اگر وہ چاہتی تو میری ایک عمر آنے پر اپنے بیٹے سے ہی مجھے بیاہ دیتی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب انہوں نے میری تمہارے ساتھ شادی کروائی تو تم نے بھی مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اگر تم چاہتے تو مجھے اپنی ملکہ بنا کر بھی رکھ سکتے تھے، اور پھر تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں نے بھی مجھ پر بہت ظلم کیے۔ باخدا میں تم تین لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے شوہر کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے چادر میں چھپایا ہوا چاقو نکالا اور اپنے پیٹ میں مارنے ہی لگی تھی کہ جب کسی کی سخت گرفت اس کے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ اس نے بکھلا کر پیچھے دیکھا تھا تو سامنے منیب کھڑا تھا۔ منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اگلے ہی پل چاقو اس کے ہاتھ سے چھین کر دور گرا دیا۔ کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ بجائے ان سب کا منہ توڑ جواب دینے کے تم اپنی جان داؤ پر لگا رہی ہو۔ شبانہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ منیب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے کتنی ہی دیر سمجھاتا رہا اور پھر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب شبانہ کی زندگی میں خوشیاں واپس کیسے لانی ہیں، اس لیے حاکمیہ انداز میں کہنے لگا کہ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں، میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر شبانہ کانپ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اسے بہتر ہے کہ تم مجھے مار ہی دو، دوبارہ پھر مجھے آپ کی ماں کا ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ مگر منیب فیصلہ کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آئے اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ منیب کے دوست کا گھر تھا۔ اس نے شبانہ کو ساتھ لیا اور کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ کتنے ہی ماہ لگے تھے شبانہ کو منیب کا اعتبار کرنے میں۔
وہ امجد سے بہت مختلف تھا۔ اس کی محبت اور عزت پا کر تو شبانہ پھول کی مانند کھل اٹھی تھی۔ اس نے ساتھ ہی شبانہ کو بھی پڑھانا شروع کر دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ جب تک وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی وہ اس رشتے کو یوں ہی محبت سے پروان چڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ وہیں دوسری جانب منیب کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو سیخ پا ہو گئی، بہت وویلا مچایا، مگر بڑی بہو نے بھی ساس کو اس کی حدود میں ہی رکھا تھا۔ جو رویہ اس نے شبانہ کے ساتھ کیا اب وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بہرحال شبانہ تمام تر مصیبتوں سے آزاد ہو کر اپنی زندگی منیب کے ساتھ خوش و خرم گزارنے لگی ہے۔